जमात इस्लामी पाकिस्तान दे अमीर ते पाकिस्तान दे वाहिद ते असली सादक ते अमीन सियासी लीडर सराजुल हक होरी अज गुजरांवाला इलैक्ट्रिक पावर कंपनी वालों सारफीन उत्ते कीते जान वाले मुजालिम दे खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करन लई गुजरांवाला तशरीफ लियाए। उन्हां गुजरांवाला दे शहरियां ते जमात इस्लामी दे कारकुनान दी क़यादत करदियां होयां हुक्मरानां ते गैपको दियां ज़्यादतियां ते आवाम कुछ बिल्लां दी डाढी निंदिया कीती ते बिजली दे बिल्लां विच आयद कीते जान वाले गैर जरूरी टैक्स बिला ताखीर वापस लैण दा हुक्मरानां तो मुतालिबा भी कीता। आवाम नाल खिताब करदियां होयां उन्हां आखिया कि कौम दा रहनुमा ते ओह हुंदा है जिहड़ा मुसीबत वेले अपनी कौम दे मोढे नाल मोढा जोड़ के खलोता होवे। उन्हां आखिया कि इक्तदार लई बाहम दस्तो गिरेबान सियासी लीडरां नूं चाहीदा है कि कुर्सी लई लड़ना छड्ड के सैलाब ज़दगान दी इमदाद लई यतन करन। उन्हां आखिया कि बिजली दे बिल बिजली दी कीमत वसूल करन लई भिजवाए जान वाले नोटिस नहीं, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਤਾਖੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਅਗਵਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫਰੋਖਤ ਵਜ਼ੀਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੈਪਕੋ ਨੇ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮਜ਼ਹਰ ਇਕਬਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਾਫਿਜ਼ हमीदुद्दीन आवान भी उन्हां दे हमराह सन। इस मौके ते शहरियां दी वड्डी तादाद ने एहतजाज कीता, धरना दिता ते गैपको ते हुकूमत दे खिलाफ नारेबाजी भी कीती। मैं गुजरांवाला की क़यादत को शाबाश देता हूं। आज उन्होंने जिपको के दफ्तर के सामने ये कैंप लगाया है, ये धरना दिया है। हर कोई जानता है कि आप लोग क्यों घर से निकले हैं, इसलिए कि हर महीने वापदा आपको लूटता है। नाहलों नलायकों और चोरों से जंग करनी है। ये जंग गलियों में भी होगी, बाजारों में भी होगी और इंशाअल्लाह फिर पोलिंग स्टेशन पे भी होगी। डीरबाला कोहिस्तान में इस वक्त सैलाब है और दरिया में एक पत्थर पर हमारे 3 नौजवान मौजूद हैं। चारों तरफ पानी ने घेर रखा है और सैलाब के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अगर चंद लम्हों में उनको नहीं बचाया तो ये सब के सब बह जाएंगे। मैंने आने से कबल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान को देखा, वो दफ्तर से आउट थे। मैंने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर को रिंग किया, उनका दफ्तर भी बंद है। मैंने शहबाज शरीफ साहब को कॉल की, उनके सेक्रेटरी ने फोन तो वसूल किया, मैंने पैगाम दिया लेकिन अब तक रिस्पांस नहीं आया। का बिल महाना पे करता है और जब बिजली का बिल ज्यादा आता है तो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर को भी परेशानी होती है। एक मजदूर की तरह, एक मेहनतकश की तरह, एक रेड़ी जुल्म के निजाम के रखवाले हैं। आज हम अपने साथियों को रोकते रहे, कंट्रोल करते रहे। लोगों का दिल चाहता था कि इन नाहलों को कुर्सियों से उठाएं और बाहर सड़क पे हमारे लोगों को बचाएं। मैं और किससे राबिता करूं? बारे अल्लाह तू हमें देख रहा है। हमारी हुक्मरान, पाकिस्तान की हुक्मरान, अल्लाह ताला तेरी मखलूक पर रहम करने वाले नहीं है। मैंने जनूबी पंजाब में देखा, मैंने सिंध में देखा, मैंने बलूचिस्तान में देखा कि सैलाब की वजह से एक खानदान के लोग पानी से अपने को बचाने के लिए दरख्तों पर चढ़े हैं और मुसलसल 5-6 घंटों से डिप्टी कमिश्नर को पता चला, कमिश्नर को पता चला और जाहिर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोविंशियल डिजास्टर अथॉरिटी मौजूद है,
لیکن ایک ایک کر کے وہ شہید ہو گئے، اس لیے کہ سیلابی پانی نے درختوں کے جڑوں کو ختم کیا، اور بالآخر وہ چیختے میری اور آپ کے انتظار کرتے کرتے حکمرانوں کو پکارتے پانی کے لہروں کے نظر ہو گئے۔ اے میرے رب میری قوم پر رحم فرما۔ کوئی جہاد ہوتا تو میں اس جل کے سلسلے کو چھوڑ کر وہاں پہنچ جاتا اور ہر قیمت پر اپنے لوگوں کو بچاتا، لیکن میرے حکمران، گنگے حکمران، بیر حکمران، اندھی حکمران، بے ضمیر حکمران، بے حس حکمران اپنی لڑائیوں میں مصروف ہے، ذاتی مفادات کے لیے دست گریبان ہے، پوری میڈیا کو انہوں نے یرغمال بنایا ہے، لیکن قوم سیلاب میں ڈوب رہی ہے۔ ہمارے 900 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، 340 بچے شہید ہو گئے، فصلیں بہہ گئے، باغات تباہ ہو گئے، دکانات تباہ ہو گئے، بستیاں برباد ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میں نے بلوچستان کو دیکھا، 50 کلومیٹر پر مشتمل جعفر آباد میں پانی کا جھیل بھرا ہے۔ کیوں پانی نہیں نکل رہا ہے؟ اس لیے کہ سامنے ایک جاگیردار کے جاگیر ہے، ان کے باغات ہیں، انہوں نے سرکاری پیسے سے بڑے بڑے بند باندھے ہیں، اس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ ان کے جانے کا راستہ بند ہے اور غریبوں کے بستیاں برباد ہو گئی، قوم ڈوب گئی۔ کوشش کی مگر موبائل نمبر اور دفتر کا فون مجھے نہیں ملا، اور ابھی میں قومی میڈیا کے ذریعے شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب، محمود خان صاحب، کور کمانڈر خیبر پختونخوا، ان سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے 8 لوگ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے آئندہ 15-20 منٹ پہ ہیلی کاپٹر وہاں نہیں بھیجا تو میرے یہ 8 لوگ شہید ہو جائیں گے۔ 8 خاندان اپنے نوجوانوں سے محروم ہو جائیں گے، لیکن ان تمام خاندانوں کی، ان نوجوانوں کی قتل کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ پر ذمہ داری آتی ہے، اس لیے کہ گزشتہ 4 گھنٹوں سے دین کے لوگ وہاں قومی اسمبلی کے ممبر، سابق ممبر طارق اللہ صاحب، عنایت اللہ صاحب، حنیف اللہ صاحب خیبر پختونخوا کے ہر دفتر سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے پیشکش کی ہے کہ ہیلی کاپٹر بھیجے، ان کا کرایہ ہم ادا کریں گے۔ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، آپ کی گنڈا گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، جگہ ٹیکس نہیں چلے گا، 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 جگہ ٹیکس نہیں چلے گا۔ تو ہمارا وزیر اعظم بھی جاگ گیا، ہمارے وزیر اعلیٰ نے بھی اعلان کیا کہ اب میں بھی وہاں جاؤں گا، ہمارے MNAs نے بھی کہا کہ اب ہم بھی جائیں گے، اس لیے کہ 50 کروڑ ڈالر آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں کیا شرم کی بات نہیں ہے کہ اس لمحے بھی آپ کے MNAs اور آپ کی MPs ٹینٹ، خیمے، خوراک کا سامان ضرورت کی بنیاد پر نہیں، سیاسی بنیاد پر تقسیم کر رہا ہے۔ اپنے سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کو دیکھ کر، سپورٹر اور غیر سپورٹر کو دیکھ کر ان کو پیسے دینے کے اعلانات کر رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی
اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکر کو کہ انہوں نے قوم کے ساتھ کھڑے ہو کر دن اور رات محنت میں لگے ہیں۔ اس وقت بھی میرے تقریباً 3,500 الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکر یہ سیلاب زدہ علاقوں میں مصروف ہے۔ عمران خان نے اعلان کیا کہ میرے ٹائیگر بنی گالا پہنچو اور میری حفاظت کرو، بنی گالا کی حفاظت کرو۔ میں کہتا ہوں عمران خان بنی گالا کو چھوڑو، آپ تونسا شریف جاؤ، آپ ڈیرہ غازی خان جاؤ، آپ ملتان جاؤ، جنوبی پنجاب ڈوب رہا ہے۔ ان کے رشتہ دار دریا کے کنارے موجود ہیں، ان کے چیخوں کو سن رہے ہیں۔ مجھے ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے، اگر یہ مجھے نہیں دیا گیا، میرے لوگوں کو نہیں بچایا گیا، تو پھر میرے ہاتھ ہوں گے، ان ظالموں کے گریبان ہوں گے۔ میں آپ کا پیچھا کروں گا انشاءاللہ اور نہیں چھوڑوں گا۔ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، تاریخ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، پاکستانی قوم بھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کرے گی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ اور بے شمار اقسام کے ٹیکسز لگا کر 6,900 روپیہ بنتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ بند کمرے پر بھی 6,900 روپیہ کا بل، تو جو آپ کے گھروں میں ایک بلب ہے، 2 پنکھے ہیں، 0 بلب ہے واش روم میں، 0 بلب ہے کچن میں، اس کے باوجود بھی آدمی 10,000 15,000 20,000 50,000 کا بل داخل کرتا ہے۔ یہ ظلم ہے، ہم اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ 2 دن قبل شہباز شریف نے اعلان کیا کہ میں نے فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج ختم کیا۔ میں تو مبارکباد دینے والا تھا کہ بہت اچھا کام آپ نے کیا، لیکن اگلے دن پتہ چلا کہ یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور صرف 1 مہینے کے لیے اس نے یہ کیا، اور فیول سرچارج کی قیمت کو اس نے بنیادی قیمت میں شامل کیا۔ یہ ایک اور ظلم ہو گیا، یہ اور زیادتی ہو گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بابا آپ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یہ اب پرانا 50 سال کا پرانا پاکستانی نہیں ہے۔ اب ہر گھر میں ایک تعلیم یافتہ بیٹا ہے، اب ہر گھر میں ایک تعلیم یافتہ بیٹی ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ کی اس دھوکہ بازی کو، اور کہتے ہیں یہ IMF کے کہنے پر ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں مانتا ہوں تمہارا IMF کو، میں نہیں مانتا ہوں تمہارا ورلڈ بینک کو۔ یہ ظلم اور جبر ہے، اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے، اس کو ہم ہر شکل میں مسترد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جدوجہد ہم نے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ نتیجہ کے حصول تک یہ جدوجہد ہمارا جاری رہے گا۔ انہوں نے ڈیم نہیں بنائے، انہوں نے جتنی کمپنیاں بنائی ہیں اس کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں مظہر رنداوا صاحب تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 1 ہفتے میں اگر چپکوں نے اپنے تیور، اپنے عادات، اپنے بلوں میں کمی نہیں لائی تو دوبارہ یہاں پر دھرنا دینا ہے، پھر سے 12 بھی دھرنا دینا ہے، اور بالآخر ہم اس دفتر کو تالے لگائیں گے۔ کیا لگائیں گے؟ تالے لگائیں گے۔ نہیں چاہیے ایسے دفاتر جو ہمارے لوٹنے کے لیے ہو، جو ہمیں تباہ کرنے کے لیے ہو، جو ہمیں دبانے کے لیے ہو۔ حالات ثابت کرے گا کہ آپ مجھے دباتے ہیں یا میں آپ کو دباتا ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم ان دروازوں کو ایک دن تالا لگائیں گے اگر انہوں نے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بات نہیں کی۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پاکستان۔ یہ جو کہتے ہیں کہ لائن لاسز ہے، تو لائن لاسز کا میں ذمہ وار ہوں یا آپ ذمہ وار ہے؟ یہ کہتے ہیں چوری ہے، تو چوری کا میں ذمہ وار ہوں یا آپ چور ہیں، آپ ذمہ دار ہیں؟ تو خود چوری کرتے ہیں۔ وابدہ کے جتنے سرکاری آفیسر بجلی استعمال کرتے ہیں، گرمی میں ایئر کنڈیشن میں ان کے کتے اور گھوڑے بھی ہوتے ہیں، سردی میں ہیٹر ان کے گھوڑے اور ان کے کتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن تمہارے کتوں کا بوجھ بھی
اور تمہارے گھوڑوں کا بوجھ بھی ہم غریب بابا عوام برداشت کرتے ہیں، فرقان پٹ برداشت کرتے ہیں، جاوید برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جا کر گلی اور کوچے میں، بازاروں میں، حجروں میں، مساجد میں لوگوں کو بیدار کرے کہ جو 6,000 بچ جائیں گے 10,000 کی بچت ہوگی، وہ 10,000 آپ بچوں کے لیے تعلیم پر استعمال کریں گے۔ وہ ڈوب گئے اور ووٹ لینے والے اسلام آباد میں، کراچی میں، بیرونی دنیا میں عیش اور عشرت کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ جب تک اقوام متحدہ اور جب تک ورلڈ بینک کی طرف سے، ایشین بینک کی طرف سے خیرات کا پیسہ نہ آئے، یہ لوگ ٹس سے مست نہیں ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ 2 مہینوں سے بارش ہو رہی ہے، کوئٹہ میں لوگ بہ گئے، بلوچستان کے 27 اضلاع تباہ ہو گئے، سندھ تباہ ہو گیا، جنوبی پنجاب تباہ ہو گیا، لیکن ہماری میڈیا نے شہباز گل کو ایشو بنایا ہے۔ آج وہ ہنس پڑے، آج وہ رو رہے ہیں، آج اس نے کیلا کھایا، آج اس نے دودھ پیا، آج اس نے گپ شپ کی، لیکن ہماری قوم کے شہزادے، ہمارے قوم کی شہزادیاں، ہمارے قوم کے بچے اور بچیاں، ان کی لاشیں جالیوں میں پھنس گئے ہیں، ان کی لاشیں تلجنوں میں پھنس گئے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ماں نے اپنی جگر گوشوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر لی، لیکن اپنی بچوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن حکمران جو ہماری دین میں ماں کی طرح ہوتے ہیں، یہ ایسی ستیلی ماں سے بھی۔ آج میں ایک ایسی ضلع میں آیا ہوں جہاں کا منسٹر بجلی کا منسٹر ہے، وابدہ کا منسٹر ہے۔ میں وارننگ دیتا ہوں کہ آپ دوبارہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ حساب کتاب کر لیں۔ جو پاکستانی جتنا پیسہ یونٹ خرچ کرتا ہے، جتنا بجلی کی یونٹ خرچ کرتے ہیں، اس سے مزید 1 روپیہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ انکم ٹیکس کا اپنا محکمہ ہے، ایکسائز ڈیوٹی ان کا اپنا محکمہ ہے، APR کا اپنا کام ہے، لیکن یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے کہ آپ روشنی کے نام پر لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں۔ یہ تو ساری دنیا میں نے برطانیہ میں معلوم کیا، میں نے جرمنی میں معلوم کیا، میں نے جاپان میں معلوم کیا، دنیا کے کسی ملک میں یہ طریقہ نہیں ہے جو پاکستان کے حکمرانوں نے یہاں اپنایا ہے۔ بس میں اس لیے چاہتا ہوں، میرے ساتھ بل ہے، ایک آدمی کا دکان بند پڑا ہے، 1 یونٹ اس نے خرچ کی ہے، 172 روپیہ اس کی قیمت انہوں نے لگائی ہے، لیکن بند دکان پر ایکسائز ڈیوٹی، انکم ٹیکس، ٹیلی ویژن فیس، یہ ظلم اور جبر ہے۔ اور یہ کاغذ پیش کر، یہ جو کاغذ ہے یہ بدماشی کا چٹھی ہے۔ جس طرح بدماش کسی کو خط لکھتا ہے کہ اتنا بھیجو ورنہ آپ کا اغوا کروں گا، یہ بھی یہ چٹ بیچتا ہے کہ اتنا پیسہ بھیجو ورنہ تمہارا میٹر کاٹتا ہوں اور تمہیں گرفتار کروں گا۔ ہم کہتے ہیں، ہم انصاف کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے 100 یونٹ خرچ کی ہے تو 100 روپے کے 100 یونٹ آپ ان سے ضرور لیں، اس لیے کہ وابدہ اور کسٹمر ایک دکاندار ہے اور ایک خریدار ہے۔ لیکن یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ بجلی کا جو بل ہے اس کے علاوہ ہر پاکستانی سے ٹیلی ویژن فیس لیتے ہیں، جنرل سیلز ٹیکس لیتے ہیں، انکم ٹیکس لیتے ہیں، فاضل ٹیکس لیتے ہیں، پھر مزید ٹیکس لیتے ہیں، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر مزید جنرل ٹیکس لیتے ہیں،
پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر فاضل ٹیکس لیتے ہیں، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر انکم ٹیکس لیتے ہیں، پرائس ایڈجسٹمنٹ پر ایکسائز ڈیوٹی لیتے ہیں، پھر انکم ٹیکس لیتے ہیں، اور ظالم ایسے ہیں کہ انسان تو کیا اللہ کے گھر کو بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اور پاکستان کے ہر مسجد سے ہر مہینے روزانہ ہر مہینے 35 روپیہ ٹیلی ویژن فیس وصول کرتا ہے۔ مسجد بھی روتی ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی کبریائی کی جگہ ہے، یہاں کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے، لیکن یہ اندھا بہرا اور گنگا یہ حکمران اللہ کے گھروں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو یا اس کا تعلق مسلم لیگ اور پی ٹی آئی سے ہو۔ ہر وہ غریب پاکستانی، ہر وہ عام پاکستانی جس کے ساتھ حرام کی دولت نہیں ہے، اس کے لیے بجلی کا یہ بل جرمانہ ہے، اور ہم اس جرمانے کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور میں نہیں مانتا ہوں تمہارے ان چھٹیوں کو، اور تمہاری اس بدماشی کو، اور تمہاری اس بے غیرتی کو۔ رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے، او رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے، ملا کٹ کڑ دے بٹ میں چل میلے نو چلیے، ہائے چل